बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है चैनल विन के एक बिल्कुल ही नए प्रोग्राम में, जिसे हम कहेंगे वेपनाइजिंग रिलीजन। यानी जब हम मुसलमान या हम इस्लाम को मानने वाले इंसान हमारे ही अपने मजहब को एक गन में या फिर एक असलाहा में तब्दील कर देते हैं। और ये हम कुछ इस तरह करते हैं कि जब हमें किसी से अपनी बात मनवानी हो तो हम अक्सर हदीसों का सहारा देते हैं, कुरान का सहारा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये जो आयतें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ये आखिर किस कंटेक्स्ट में नाजिल हुई थी। अब अगर हमारे आज के एपिसोड में हम बात करें पेरेंट्स की, इस्लाम में पेरेंट्स का मकाम बहुत आला है। अगर माँ की दुआओं से तकदीर बदली जा सकती है तो बाप की दुआएं वो होती है जो हमें आसमान तक पहुंचाती है। हमारी जन्नत माँ के कदमों में है और उस जन्नत का दरवाजा हमारे बाप, हमारे वालिद के जरिए खुलता है। तो वहीं जब बात आती है अपनी बात मनवाने की या बच्चों को किसी चीज पे राजी करवाने की, तो हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जाने अनजाने में इस्लाम को एक असलाहा बना देते हैं, एक वेपन बना देते हैं और बच्चों को फिर उस वेपन के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और उसी के जरिए बच्चों को हम ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दीन इस्लाम में पेरेंटिंग को किस तरह करने के लिए कहा गया है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोइज़ रज़ा साहब। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हाउ आर यू मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी मौलाना साहब, जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की और खास करके इस्लाम में पेरेंटिंग की, तो एज अ मदर मैं ये समझती हूँ, व्यूअर्स को कहने से पहले, हमारे जो दूसरे पेरेंट्स प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें कहने से पहले मैं ये अपने आप से कहूंगी कि हम जाने अनजाने में इस्लाम को ना हथियार बना देते हैं। बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उनसे ये कहते हैं अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा, तुम्हारी जन्नत तो मेरे पैर के नीचे है, तुमको मेरी हर बात माननी है। तो वहीं अगर हम कुरान मजीद का रुख करें तो सूरे बकरा आयत 256 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जब बात आती है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं कि, तो हम ये क्यों देखते हैं कि जब बात मजलिसों में जाने की हो, हिजाब करवाने की हो, नमाज पढ़वाने की हो, तो पेरेंट्स का जो तरीका होता है बच्चों को गाइड करने का या सिखाने का, या तो वो बहुत डोमिनेटिंग होता है या तो बहुत अग्रेसिव होता है। और अगर आज के यंगस्टर्स की या आज के बच्चों की बात करें तो ये बच्चे अग्रेशन ले नहीं सकते, इसीलिए वो रिटेलिएट करते हैं, वो बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इंशाअल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माज़रत के साथ सबसे पहले मैं आपकी इस्लाह कर दूं, ये आयत जो आपने कोट की अभी, ला इकराह फिद्दीन, ये यहाँ पर लागू होती ही नहीं। ओके। ला इकराह फिद्दीन जो है उसका यूं तर्जुमा हम अगर कर ले तो क्या है कि दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। जी, ये जाना पहचाना तर्जुमा है हमारे, दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है। मैं आपसे पूछूं, अगर दीन के अंदर जबरदस्ती नहीं है, माह रमजान के रोजे रखने की जब बात आएगी जी। तो मैं कहूंगा इस साल का माह रमजान के रोजे दीन बहुत लंबे हैं, मैं माह रमजान के रोजे किसी और महीने में रख लूंगा जहां पर दीन छोटे होंगे, तो ये वो अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा। ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। नमाज के टाइमिंग है इस्लाम के अंदर, सूरह निसा की 103वीं आयत है, वहां पर इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस्सलाता काना अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। नमाज के लिए टाइमिंग है इस दिन के अंदर। अब मैंने कहा सुबह की नमाज, पूरी रात में काम करता हूँ, सुबह उठ नहीं पाता, अब कहाँ जो टाइम है उसमें पढ़ूं, जब उठूंगा तब पढ़ूंगा। जोहर असर की बात, ये सब जाते हैं मस्जिदों में, इतनी भीड़ होती है, मैं कहाँ वहां जाऊं, मुझे जब सही पड़ेगा तब पढ़ूंगा। अब मगरिब इशा की नमाज, रात को काम से मैं आता हूँ, थक जाता हूँ, कब तब पढ़ूं, सुबह जब उठूंगा तब। तो ऐसे चलेगा? जवाब नहीं चलेगा। ये लो ला इकराह फिद्दीन जो है वो उसके लिए आयत है कि किसी को हम अपना मजहब, अपना दीन जबरदस्ती से नहीं मनवा सकते। ये आयत कोट करने का मकसद ही मौलाना साहब ये था कि अगर आज के यंगस्टर्स की बात करें तो जब पेरेंट्स उन्हें किसी चीज के लिए रोकते हैं या कुछ गाइड करते हैं तो वो कंटेक्स्ट नहीं समझते इस आयत का, और वो कोई भी आयत कोट कर देते हैं कि दीन में जब अल्लाह ने सब्र नहीं किया है, जबर नहीं किया है, तो आप हम पे जुल्म क्यों कर रहे हो, फोर्स क्यों कर रहे हो। सही है, यही बात है ना कि जब आप इस्लाम के अंदर आ गए, आपने मान लिया कि हमें इस दीन को अमल में लाना है,
تو پھر عمل میں لانا پڑے گا. Absolutely. اور یہاں پر زبردستی ہوگی. زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈے مار کے پتہ نہیں ڈانٹ کے کام کروانے کا ہے. نہیں، یہ میری اور اپنے خدا کے ساتھ ذمہ داری بن جائے گی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے تو نماز پڑھنے کی ہوگی، روزہ رکھنے کا ہوگا، یہ کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، حلال و حرام کا خیال رکھنے کا. تو لا اکراہ فی الدین جو ہے، دین کے اندر زبردستی نہیں. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں، کسی دین کو قبول کرنے میں زبردستی. کسی کرسچن کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، Absolutely. کسی اور مذہب والے کو آپ زبردستی پتہ نہیں کرسچن نہیں بنا سکتے یا مسلمان نہیں بنا سکتے. یہ وہ ہے کہ جو لا اکراہ فی الدین. اچھا، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا کہ بے شک ہمارے یہاں والدین حضرات اپنے بچوں سے بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایموشنل بلیک میل. اب آپ نے بات شروع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کیا، اور یہ کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. میں آپ کو پوری حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آپ بتائے گا اس میں کہیں اولاد کی بات ہے. نبی کریم کا یہ فرمان ہے، آپ نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت جو ہے وہ ماؤں کے، ماں بھی نہیں ہے، امہات، ماں نہیں، ماؤں پلوریل میں ہے. جی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. اس حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ اولاد کے لیے؟ نہیں، کہیں نہیں ہے. جی. یہ ہم نے بنا لیا ہے. اوکے. یہ ہم نے بنا لیا پر ہے. یہ تو ممبر سے پڑھا جاتا ہے. اب ممبر والوں کو کیا، دیکھیں نبی کریم کے الفاظ اتنے گہرے تھے کہ اسی چھوٹی سی حدیث، ایسی بہت سی ہے، اسی چھوٹی سی حدیث سے ہم دونوں معنی نکال سکتے ہیں. کہ اسی حدیث میں نبی کریم مخاطب ہوتے اولادوں سے اور کہتے اولادو دیکھیے آپ کی جنت آپ کے ماں کے پیروں کے نیچے ہے. اور اسی حدیث سے نبی کریم ماؤں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ اے ماں، تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے آل و عیال کو، اپنی اولاد کو جنتی بنا. لیکن ہم نے فقط ایک ہی رخ لے لیا ہے کہ اولاد کے لیے ماؤں کے پیر کے نیچے جنت ہے. بے شک ہے انشاءاللہ تعالی، بچوں پہ اطاعت واجب ہو گئی. ہاں، جب اطاعت واجب ہو گئی. لیکن فقط اتنا ہی نہیں، ماں کی یا والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جنتی بنائے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤ. اب کون سا ایسا بچہ ہے جس کی ایک سے زیادہ ماں ہو؟ اس کی تو ایک ہی ماں ہوگی. یہ ماؤں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں میسج دگنا ہے. ایک ماؤں کو بھی ہے اور شاید اگر ہم مان لیں تو بچوں کو بھی ہے. آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین تو کر دیا، اور ساتھ ہی میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے ویورز بھی یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے اس پروگرام کا نام ویپنائزنگ ریلیجن کیوں رکھا ہے. تو وہیں اگر ہم بڑھے ہمارے دوسرے سوال کی طرف، تو اس کی شروعات ہم ایک حدیث کے ذریعے کریں گے. امام صادق علیہ السلام الکافی والیوم 6 پیج 47 پر ارشاد فرماتے ہیں، بچوں کو دین کا علم 7 سال کی عمر تک محبت سے سکھاؤ، اور پھر 14 سال تک اسے سمجھا کر عمل پر لایا جائے. یہ ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے کہ جب بچے چھوٹے ہیں تو انہیں بہت پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے. جب بڑے ہو جائیں تو پھر انہیں سکھانا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ڈانٹنے والا طریقہ ہو، ڈومیننس والا طریقہ ہو، یا پھر اپنی پوزیشن بتانے والا طریقہ ہو؟ کیا بچے اس طریقے سے دین کو سمجھ پائیں گے اور دین کو سیکھ پائیں گے؟ نہیں. اب دیکھیے، جہاں پر آپ نے چھٹے امام کی حدیث کو کوٹ کیا، وہاں پر عمر کی ایک قید لگائی گئی ہے. میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہی ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. آپ نے کہا اِنَّ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ وَهُمْ بَنِينَ 5 سنين. ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں. فَمُورُوا أَنْتُمْ صِبْيَانَكُمْ وَهُمْ بَنِي 7 سنين. اور تم، یعنی چھٹے امام ہم سے مخاطب، اور تم اپنے بچوں کو جب اس کی عمر یا ان کی عمر 7 سال کی ہو تب نماز کا حکم دیا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بہت بچپن کا چھوٹے ہیں بچے، تو وہاں پر ڈانٹ سے کام نہیں چلے گا، پیار و محبت سے ہی چلے گا. تو جب ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، ایسی حدیث بہت ہے ہمارے پاس. ایک اور کوٹ کر دو تاکہ آپ کو پتہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ نے کہا ادبوا اولادکم علی حب نبیکم وحب اہل بیت وتلاوت القرآن.
تم اپنے بچوں کی تعدیب تربیت کرو کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ سب کیا ہے؟ بچپن کی حالت ہے کہ جب بچے کو تربیت کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن اب آگے جب چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دین کے اندر ماں باپ کی جو ولایت ہے اپنے بچوں پر، اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ڈانٹ کر مار کر اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، اور اس کی مثال ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے، آپ نے ابھی شروع میں پتہ نہیں وہ اس آیت کو کوٹ کیا یا نہیں، سورہ لقمان کی 15ویں آیت ہے جہاں جناب لقمان آپ نے اس میں کچھ بولا یا نہیں؟ ابھی تک نہیں بولا ہے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک باپ اپنے بچے کو کچھ سکھا رہا ہے، لیکن وہ آپ بولیے گا۔ میں آپ کو دوسری مثال دے دوں، سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے اور 40ویں آیت کے بعد وہاں پر پروردگار عالم جناب نوح کے واقعے کو ہمارے سامنے لاتا ہے، اور واقعہ یہی ہے کہ کشتی بناؤ، کشتی چلے گی، لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اسی اثنا میں جناب نوح کا بیٹا وہ سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جناب نوح کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا۔ تو جب یہ ہو گیا، باپ تھا، آخر نبی کیوں نہ ہو لیکن باپ تو تھے، خدا سے کہا پروردگار میرے بیٹے کو بچا لے، انہ من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ تو خدا کا جواب آیا نہیں، یہ تیرا اہل نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا جو کر رہا ہے وہ عمل صالح نہیں۔ تو باپ ہوتے ہوئے خدا نے اس باپ کو سمجھایا کہ زبردستی نہیں۔ اس سے زیادہ بہترین مثال آپ کو دے سکتا ہوں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل، اس کے بعد کا دوسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ ویسے جناب امام صادق علیہ السلام کا کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، یہ اسی عبداللہ۔ یہ عبداللہ جو تھا، کیا وہ کوئی نیک تھا؟ آپ کو تاریخ بتائے گی نہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جی۔ یہ چھٹے امام کا بیٹا عبداللہ افتح بھی اس کو کہتے ہیں، وہ ایک ایسا آدمی تھا، امام کا بیٹا تھا لیکن امام کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ چھٹے امام نے کہا یہ جو میرا بیٹا ہے نا عبداللہ، اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی عبادت نہ کی جائے، امام کا بیٹا۔ لیکن امام نے کوئی زبردستی نہیں کی، ہم نے سمجھایا، سمجھایا بھی ہوگا، جب وہ نہیں مانا تو وہ آزاد چھوڑ دیا۔ یہ میں نے آپ کو قرآن سے پہلے جناب نوح کی داستان سنائی یا اس کی مثال لی، پھر چھٹے امام کی۔ اب آئے تھوڑا نیچے اترتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ماں باپ کی جو ولایت ہے، ماں باپ کو حق ہی نہیں کہ اپنے بچوں کو اس پہ اوپر زور لگائے۔ سمجھانا ذمہ داری ہے، امر بالمعروف ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، تربیت کرنا ذمہ داری ہے، لیکن یہ مار کے یا بلیک میل کر کے یہ نہیں چلے گا۔ جیسے کہ اللہ میاں ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے، چھوٹا ہے بچپن میں یہ سب چلے گا، لیکن بعد میں وہ بچہ نہیں مانے گا، وہ سرکش ہو جائے گا، بالکل نکل جائے گا۔ جی، اگلا سوال بھی مولانا صاحب آپ سے یہی تھا کہ سورہ نساء آیت نمبر 40 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو کیا اللہ کی رحمت کو جو پیرنٹس خوف میں بدل دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، یا تم نے گناہ کیا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، یا پھر اگر میری بات نہیں مانو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، پیرنٹس کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کیا اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے آج کے ینگسٹرز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیونکہ دین کے اندر دو پہلو ہیں، اس کو ہم شریعت کے زبان میں اگر نام دیں گے تو اس کو ہم کہیں گے، ایک کو کہتے ہیں خوف، ایک کو کہتے ہیں رجا۔ خوف یعنی ڈر، فیئر بولو گے آپ انگلش میں، رجا کو بولو گے ہوپ، انگلش میں امید۔ ہاں، تو دین کے اندر ایک ہے امید اور ایک ہے خوف۔ میں آپ کو مثال دے دوں، مولا کائنات کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ اگر خدا قیامت کے دن یہ فیصلہ کر لے کہ جنت میں ایک ہی آدمی جائے گا، جتنی خلقت ہے دنیا میں، آدم سے لے کر تا قیامت جتنے بھی ہے انسان، خدا کا فیصلہ ہو گیا کہ ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا، تو امام علی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ہوں گا۔
اور اگر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ جہنم میں فقط اور فقط صرف اور صرف ایک ہی آدمی جائے گا تو علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ میں نہ ہوں. اچھا اوکے. خوف امید یہ دونوں ساتھ میں چلنا چاہیے. یعنی بچوں کو تھوڑا ڈرانا یاد دلانا اس کی جگہ پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. یہ دونوں پہلو کو ساتھ میں رکھنا چاہیے. اب دیکھیے وہ پہلے والی ہماری جو بات تھی نبی نوح سے میں نے شروع کیا، پھر چھٹے امام پہ لایا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے تو میں آپ کو ہمارے سطح ہمارے لیول کی بات کروں. آپ فقہ میں اگر دیکھو گے نا، فقہ ہمارے مراجع کرام خداوند کریم سب کو طول عمر عنایت کرے انشاءاللہ تعالی. تو مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے فار ایگزامپل کہ اگر کسی بیٹی کا شادی ہونے کی عمر ہو چکی ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں رشتے کے لیے بیٹی کے لیے، اگر باپ ایسا نکلے کہ وہ رشتوں کو ٹھکرایا ہی جا رہا ہے، کوئی بھی اس کو صحیح نہیں پڑتا، یہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ آیا، کسی کو وہ اس کی بہت شرطیں بہت ہے. اگر سستانی کا مسئلہ ہے، بلکہ ہر مرجع کا یہی ہوگا کہ ایسے باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باپ ظلم پہ اتر گیا ہے. عورت ہے، لڑکی ہے، بیٹی ہے، اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا شریک حیات کو تلاش کرے. اس کو کس کے ساتھ شادی کرنا ہے وہ ماں باپ زبردستی اس کی نہیں کروا سکتے. اس لیے پہلے اس کی رضامندی چاہیے نا، اس سے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی تجھے یہ اوکے ہے یا اوکے نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ماں باپ کو زبردستی کرنے کا حق نہیں ہے. تو مول صاحب کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اسلام میں جو پروردگار عالم نے اسلام نازل کیا اس کو ہٹا کر ایک الگ اسلام ہم مسلمانوں نے بنا لیا ہے، جو ہم نے اپنے فائدے کے حساب سے بنایا ہے اور پھر اسے ہم اپنے فائدے کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل، ہم سب کا شاید یہی حال ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو ہم اپنے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، توڑتے مڑوڑتے ہیں، حدیثوں کو اپنے لیے ہم یوز کرتے ہیں. دیکھیے میں بہت سی مثالیں ہیں اور مجھے لگتا ہے وقت میں بھی گنجائش نہیں ہوگی، لیکن چلے میں کیا کہوں. کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی یا پرسوں مجلس میں، اسی کو سنائی دیتا ہوں. حدیث جب ہمارے سامنے آتی ہے یا آیتیں آتی ہے، اس میں ہمیشہ ہم کو سامنے والا نظر آتا ہے. یہ حدیث بیان کی گئی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں جس میں علامات کی بات ہوتی ہے کہ منافق کی یہ علامت ہے، پتہ نہیں سخی انسان کی یہ علامت ہے، مومن کی یہ علامت ہے، پتہ نہیں پرہیزگار کی یہ علامت ہے، بندہ خدا کی یہ علامت ہے. یہ جب علامتیں سب آتی ہے اور خاص طور پر جب منفی علامت کی بات آتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نبی نے یا امام نے ہمیں اس لیے سکھایا ہے کہ معاشرے میں نکلو، بازار میں نکلو اور ڈھونڈو یہ کس پہ لاگو ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہمارے لیے ہے، کہ جب امام نے کہا منافق کی یہ نشانیاں ہیں تو ہمیں بتا رہا ہے کہ تو منافق مت بننا. چور کی یہ نشانی ہے، پتہ نہیں سست آدمی کی یہ نشانی ہے، ڈرپوک انسان کی یہ نشانی ہے. تو میں نے ایک حدیث کل پڑھی تھی یا 2 دن پہلے، جہاں پر امام علیہ السلام نے کہا کہ دکھاوا کرنے والے کی 4 نشانیاں ہیں. ایک، جب اکیلا ہوتا ہے تو وہ سست ہوتا ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بہت کام کرنے لگتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو بہت کام کرنے لگتا ہے، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ کام کو بہت کم کر لیتا ہے. اب یہ حدیث ہم نے سن لی، اب ہم کیا کریں گے؟ یا تلاش کریں گے یا دیکھیں گے ہاں اس پہ میچ ہوتی ہے، اس میں میچ ہوتی ہے نہیں، نیلم سست ہے یا نہیں ہے، نیلم دکھاوا کرتی ہے یا نہیں. ارے بھائی یہ نیلم کے لیے نہیں، سامنے والے کے نہیں، اپنے لیے سب سوچیں. تو دین کے جتنے بھی احکام ہے، قواعد ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ لوگوں کی عادت ہو چکی ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں اپنے اوپر، اب کیا بیان کروں. چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، رسول خدا کی ہے. چھٹے امام کا کہنا ہے کہ اے مسلمانوں، تم قرآن کو جب پڑھو تو یوں سمجھو کہ قرآن تم پہ نازل ہوا ہے، رسول کریم پہ نہیں. قرآن کے ساتھ ایسے معاملہ کرو کہ جیسے آپ خود پر نازل ہوا ہے. اور ہمارا کیا ہے؟ لوگوں کو سنانے کے لیے.
یا اور نبی کریم کی امام کی بھی حدیث ہے کہ کبھی کبھار قرآن مجید جب آیا ہے تو قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمارے اردو میں بھی محاورت ہے یا گجراتی میں ہے کہ بیٹی کو سنا کر بہو کو سنانا، بیٹی کو کہہ کر بہو کو سنا رہے ہیں، بیٹی کو کہہ کر بہو کو سنانا، یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ عربک میں اس میں کہتے ہیں کہ اسمعی یا جارہ، ٹھیک ہے، یعنی بات ہم سے ہو رہی ہے لیکن بات ہو رہی ہے اپنے جو پڑوس میں اس سے۔ قرآن کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو دین کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہے۔ ابھی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو ابھی بولنا مناسب نہیں۔ جی مول صاحب، آپ نے ایکسپلین تو بہت ہی بہترین طور پر کیا، اور شاید لوگ کہیں نہ کہیں یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے سوشل میڈیا ڈریون دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری مانے تو ہمیں اپنے طریقوں کو سدھارنا ہوگا، بدلنا ہوگا۔ تو وہیں اگر پھر سے قرآن مجید کا رخ کرے، سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ تم سے اس بات پر مجبور کرے کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ اب اسی آیت کو ذہن میں رکھ کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بات آتی ہے اطاعت کی، یا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ تم کو ہماری بات ماننی ہے، ہر حال میں ماننی ہے، اور بچے ماشاءاللہ سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ پیرنٹس کی سن لے تاکہ پیرنٹس کو برا بھی نہ لگے، لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خود صحیح اور غلط میں فرق کر پاتے ہیں، حلال اور حرام میں ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں، تو کس طرح پیرنٹس کو یہ بتایا جائے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے؟ اس کا ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں۔ ہمارے معاشرے میں ہم بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو انہیں حجاب کرنا سکھاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، بی بی زینب کی مثال دیتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثال دیتے ہیں کہ حجاب کرو۔ اب جب وہی بچے کی، وہی لڑکی کی شادی کی عمر آتی ہے اور جب اسے جانا ہوتا ہے شادیوں میں، اور ہمیں پتا ہے کہ مکس گیدرنگ ہے لیکن وہاں اچھی فیملی کے لوگ آئیں گے، تب ہم ہماری بیٹیوں کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی حجاب مت کرو، وہاں پہ لوگ تمہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے تو اچھا رشتہ آئے گا۔ تو کیا اس طرح کی جو اطاعت ہے ان معاملات میں، کیا یہ بھی پیرنٹس کا جو طریقہ ہے یہ صحیح ہے، یا بچوں کو بات ماننی ہے پیرنٹس کی؟ دیکھیے، یہ ہم جتنی بھی مثالیں دیں گے وہ کم پڑے گی، بہت سی مثالیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، خدا کہوں گا اس کی اطاعت مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے شرک کی بات آئی ہے، گناہ کی بات آئی ہے۔ نبی کریم کا ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، وہ ہر آپ کو جتنی بھی مثالیں لینی ہو اس میں سب پہ یہ فٹ آئے گی۔ کیا ہے قول نبی کریم کا؟ ان اللہ لا یطاع حیث یعصی، خداوند کریم کی اطاعت نافرمانی سے نہیں ہو سکتی۔ خدا کی اطاعت نافرمانی سے نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، خداوند کریم نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے حساب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نور کی 32ویں آیت، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کی شادی کرواؤ۔ اب یہ خدا کا حکم ہے معاشرے کے لیے، پیرنٹس کے لیے۔ تو یوں سمجھیے ایک واجبات ہو گئی، ایک فرض ہو گیا۔ اب جیسے آپ نے مثال دی کہ خدا نے کہا اپنے بچوں بچیوں کی شادی کرواؤ، تو یہ اطاعت ہے۔ اس کو اطاعت کرنے کے لیے گناہ کا ذریعہ نہیں لیا جا سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یطاع حیث یعصی، خدا کی اطاعت معصیت سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی مثالیں بہت ہم دے سکتے ہیں۔ تو دین کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر خدا کی اطاعت کرنے کی کوشش کی جائے لیکن راستہ، ذریعہ، وسیلہ گناہ کا ہو۔ اب بچے جب بڑے ہو جاتے جیسے آپ نے کہا، تو ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ تسلط کرنا، زور لگانا یہ ہمارا حق ہے ہی نہیں۔ بچے کو جب تک ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، بچی کو حجاب کرو، اگر وہ نہیں کرتی تو کیا ہم ماریں گے؟ نہیں، وہ آزاد ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم ماریں گے؟ نہیں، وہ آزاد ہے۔ بار بار اس کو سمجھاؤ، جتنی آپ کی حجت تمام ہو جائے گی خدا اس حساب سے آپ کا حساب لے گا۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچوں پہ زبردستی ڈالو، اور کبھی کبھار ایسی زبردستیاں ڈالو کہ گناہ کے کام کرواؤ
اور اس سے مراد یہ ہو کہ کیونکہ بچوں پر والدین کی اطاعت لازم ہے تو اب وہ تو کر لے گا. بہت سے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جی ایسے کام کرواتے ہیں جو نہیں کرنے کے ہوتے ہیں. جی جی غریب غربا کو آپ دیکھیے, یہاں انشاءاللہ ہمارے یہ حال نہیں ہوگا لیکن ہمارے یہاں ہے یوروپ میں کہ ماں باپ کام نہیں کرتے, بچوں کو راستے پہ چھوڑ دیتے ڈرگ بیچنے کے لیے, شراب بیچنے کے لیے, ٹھیک ہے, جی کہ جو حرام ہے. اب اگر وہ مسلمان فیملی رہی تو ماں باپ یہ کہیں گے نا کہ بیٹا تجھ پر میری اطاعت لازم ہے. بچہ کہے ماں یہ ڈرگ ہے, ہم مسلمان ہیں, یہ حرام ہے, یہ ہم نہیں بیچ سکتے. نہیں, میری اطاعت لازم ہے. اور آپ نے جو کہا تیری جنت میرے پیروں کے نیچے ہے, اے خدا تیری جنت میرے پیروں کے نیچے, پہلے تو خود جنتی بن اور اپنے بچوں کو جنت کے لائق بنا. ایبسلیوٹلی جی. جہاں ایک پہلو میں مولوی صاحب ہم نے بات کی لڑکیوں کے حجاب کی, جی اور یہاں ہم اب اس عمر کے پڑھاؤ کی بات کریں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر لڑکوں کی طرف نظر ہاں. ڈالیں کہ جب لڑکوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم جی میں, وہ یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے ساس اور بہو میں, جہاں پہ ایک لڑکا پس جاتا ہے. بالکل وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بیٹوں کو یہی کہتی ہے کہ نا بیوی تو دوسری آ سکتی ہے, جیسے آپ نے کہا تھا ماں کوئی اور نہیں ہو سکتی. جی, تو کیا اس طرح کے سٹیٹمنٹس یوز کرنا اور اپنے بچوں کو بلیک میل کرنا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ ہم بچوں کا گھر بنا رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث سے جواب دے دوں اس کا, ایسے ہمارے موضوع نہیں ہے. میرے حساب سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث یا کوئی بھی معصوم کی حدیث ہے کہ مرد کے اوپر اپنی ماں کا حق زیادہ ہے یا اپنی بیوی کا. کہا بہت تو ماں مشکل, کا ہی جاتا ہے. جی لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ماں کا حق جتنا ہے وہ کم ہو ہی نہیں سکتا. ایبسلیوٹلی. لیکن جب گھر میں کسی اور کی بیٹی آئی ہے, بیوی آئی ہے, تو اس کا حق بھی اتنا ہی ہوگا. تو یہ کمپیئر کرنا بار بار بہو ساس ماں, اس کی اجازت ہمیں ہے ہی نہیں. سب کے حقوق ہے, اور ماں کو تو یہ حق ہی نہیں کہنے کا کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے. وہ جو عورت وہاں سے آئی ہے, جہاں سے بھی آئی ہو, وہ بھی آزاد ہے, اس کا بھی کوئی ارادہ ہے, اس کو جو اچھا لگتا ہے اس کو ہمیں فراہم کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوائنٹ فیملی میں مت رہو, جھگڑے کرو, فساد کرو, نہیں, یہ سب آرام سے باتیں ہو سکتی ہے. اور آپ نے کو کیا ابھی بولا تھا کہ ساس کیا بولتی ہے کہ بیوی تو دوسری آ سکتی ہے لیکن ماں نہیں بدلی جا سکتی ہے. بالکل. جی کیوں ایسے بولنا چاہیے کہ یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بیوی تو 4 شادیوں کی اجازت ہے. ہاں, کیوں ایسے کیوں بولنا چاہیے کہ بیوی دوسری آ سکتی ہے؟ ارے ماں, ساس کو کہہ رہا ہوں, ماں اس کی یہ بہو جو تو لائی ہے, تو ہی لائی ہے نا, ساس بن کے تو ہی لائی کہ بیٹا اس سے شادی کر لو. جی اب وہ اس کو لا کر ٹھکرانے کی بات بار بار کیوں ہوتی ہے؟ لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے یہاں کہا جاتے ہیں کہ یہ جو رشتہ ہے ساسو بہو کا, یہ فقط ہمارے ہندوستان پاکستان میں نہیں, ہر جگہ یہی ہے. اور لوگ ایسے لطیفے کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے اس رشتے میں کون سا خمیر ڈالا تھا کہ یہ صحیح ہو ہی نہیں پا رہا ہے. جی صحیح ہو سکتا ہے انشاءاللہ, لیکن ہو ہی نہیں پا رہا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ جاہلیت اتنی ہے, لوگوں کا احترام, لوگوں کی رسپیکٹ, لوگوں کے حقوق جو ہے وہ اس کو ہم مانتے نہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ دین کو ہم نے گن بنا لیا ہے, اسلحہ بنا لیا ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی 2-4 حدیثیں یاد آ گئی, اسی کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے فار ایگزامپل ماں باپ کی حدیثیں ہے, حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف نظر ڈالنا عبادت ہے, صحیح ہے, اولاد کے لیے. لیکن ارے بھائی اتنی حدیث نہیں ہے, آگے بھی ہے, آگے نہیں اور بھی ہے, کہ جس میں نبی کریم نے کہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھے وہ عبادت ہے. اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ دونوں پڑھے. ہم کو وہی یاد ہوتی ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی طرف اپنی کیا کہتے ہیں محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے, وہ عبادت ہے. لیکن ماں باپ کو بھی تو کہا گیا ہے. ایک واقعہ سنا دو, آپ کے پاس وقت ہوگا؟ ٹھیک ہے. نبی کریم مسجد میں بیٹھے, کچھ دیر نہ گزری تھی, امام حسن مشتبہ علیہ السلام آئے. نبی کریم نے
امام حسن کو ایک گود میں بٹھایا اور اس کو بوسہ دینے شروع کیا، مطلب پیار محبت. تھوڑی دیر نہ ہوئی تو امام حسین علیہ السلام آئے. جی نبی نے اسی گود میں دوسرے زانوں پہ امام حسین کو بٹھایا، اس کو جی پیار و محبت سے بوسے دیے. تو ایک میرے جیسا آدمی تھا، دیکھ رہا تھا یہ سب، وہ آیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں آؤں آپ کے پاس؟ ہاں آ جائے گا. کہا دور سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا نبی اللہ، جی آپ ان بچوں کو اتنے بوسے دے رہے، اتنا پیار دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. خدا نے مجھے 10 بچے دیے، آج تک میں نے کسی سے بوسہ دیا ہی نہیں، سب بچوں کو. جی تو نبی کریم نے کہا میں کیا کروں جو تیرا دل اتنا پتھر ہے، میں کیا کروں. کہنے کا مطلب کیا ہے بہت ہی بڑا میسج ہے یہ. ہاں کہ بچوں سے پیار و محبت کرنا بھی ماں باپ کا فرض ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت بھی ہو گئی. بالکل بالکل. تو اتنا ہی نہیں کہ بس ہم ہی بچوں کو دبائے، ہم ہی اس پہ تسلط کرے، زور لگائے، یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتی. خاص طور پر اگر بچے جب بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آزاد ہے. ایبسلیوٹلی. آزاد کا مطلب میں ہم کہیں گے بولنے کے لیے کہ اس کو جو بھی کرنا ہو اور جو بھی نہیں کرنا وہ آزاد ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے، وہ دیکھ لے گا اپنے پروردگار کے ساتھ. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دے، کھلا چھوڑ دے، نہیں، اس پہ نظر رکھے، کا خیال کرے، لیکن گائیڈ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن زبردستی کوئی نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں ہو. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی آیتوں کو، حدیثوں کو اپنی گن، اپنا اسلحہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہیں یاد رکھیں گے قرآن مجید میں وہ آیتیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بھلائی ہی ہوگا. تو کیوں نہ ہم ہمارے قرآن مجید سے ان چیزوں کو سیکھیں جو ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کی طرف لے جاتی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے ہمیں فری کریٹ کیا ہے، آزاد بنایا ہے، تو ہم کسی کو قید کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.